बड़े लोगों से पंगा मतलब नॉट चंगा। अब मैं क्या करूं? जाकर किसी को बताऊं कि होम मिनिस्टर स्मगलिंग करता है? वो अपने ही बचकाना सवाल पे हंसा। साला कानून सबूत मांगता है जो मेरे पास नहीं, मैं क्या करूं? दफा करो, अल्लाह सब देख रहा है। अब मैं अनवर और मौलवी की बीवी साहिबा को क्या उम्मीद दिलाऊं कि मैं कुछ नहीं कर सका? मौलवी अस्पताल के बिस्तर पे पड़ा है, उसका क्या करूं? उसने दोनों हाथों में सर पकड़ लिया। उसका दिल कर रहा था खुद को बेच दे, पर उस निकम्मेपन के साथ लेगा कौन? ना डिग्रियां, ना ही कोई नौकरी। सुनसान सड़क पे बाइक के पास बैठा वो तहरीकी का हिस्सा बना वजूद हार गया था। दफातन उसके मोबाइल पर रिंग हुई। सुनसान और वीरान माहौल में तेरी मेरी मेरी तेरी गाना गूंज उठा। लब भींच कर अनवर की कॉल देखकर कॉल काट गया, बल्कि मोबाइल ही ऑफ कर दिया। ये गाना उसने अपनी मैडम के लिए सेट किया था रिंगटोन पर अब दिल कर रहा था इस मोबाइल समेत गाने को भी आग लगा दे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हारिस साहब बहजाद के यूं मुंह पर जवाब मारने पर गुस्से से वहां से निकले। सुनो अब्दुल्ला, जाकर उस बॉडीगार्ड बहजाद पे करीब से नजर रखो। उसमें जरा सी गड़बड़ लगे तो बगैर सेकंड के उड़ा देना, समझ गए ना? मोबाइल कान से लगा कर बोले तो दूसरी तरफ अब्दुल्ला ने ओके सर कहा। हारिस साहब लब भींचे लाउंज में यहाँ वहाँ टहलते रहे, और जब दिमाग कुछ रिलैक्स हुआ तो एक नज़र अपनी बेटी के बंद कमरे के दरवाजे पर डालकर सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे में बंद हो गए। वहाँ आकर दरवाज़ा बंद करके उन्होंने फवाद और कमिश्नर को कॉल की। बॉडीगार्ड को सब बता दिया है, अब सिर्फ उसके राज़ी होने का इंतज़ार है। ख्याल करना उसे कहीं से पैसे न मिले, और हॉस्पिटल वालों की तरफ से ऑपरेशन के पैसे बढ़ा दो। बिल्कुल मजबूर कर दो उसे। हुक्म देकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। चेहरे पे मकरू मुस्कुराहट सजाकर आराम से जहाज़ी साइज बेड पे दराज हो गए। ये तो मान जाए, पर वो कौन था जो मेरी बेटी के कमरे में आया था? इतनी सख्त सिक्योरिटी के बाद भी वो बुड़बुड़ाते गए। उस अनजान शख्स ने इतनी शिकस्त दी थी कि वो बेबस हो गए थे। अब ना अपनी बेटी की शादी करवा पा रहे थे, ना ही उस मौजू पर बात कर पा रहे थे फवाद से। हादी का कतराना भी वो खूब समझ रहे थे, पर वही बेबसी के पहले तो उसकी तरफ से शिकवा था फवाद का। मुतफक्किर से वो छत पर लगे फानूस को घूर रहे थे। आंखों पर जब नींद मेहरबान हुई तो उन्हें सोना ही पड़ा। बहराम मलिक सरासीमा सी वो अंधेरे में अपनी सब्ज आंखें फाड़े खुद पे झुकी उन गहरी नीली आंखों को देखने लगी, जिनमें देखते लग रहा था जैसे समुंदर ठहरा हो। बहराम ने उसकी खौफसदा फैली आंखों को देखते हुए उंगली उठाकर उसके सुर्ख लबों पर रखते उन पर आहिस्ता से फेरी। हानिया वहशत ज़दा सी हो गई। आज के एक्सीडेंट ने उसके औसान पहले ही खता कर रखे थे, अब फिर से ये नई मुसीबत। उसका वजूद सुन पड़ गया था और वो कोई मज़ाहमत नहीं कर पा रही थी। मेरा इतना नुकसान क्यों किया? सब तुम्हारा ही तो था फ्यूचर में, जब तुम मिसिस बहराम मलिक बनकर मलिक महल में मेरी मलका बनकर आओगी। कोई अपना इतना नुकसान करता है डार्लिंग? वह उसके बाल संवारता मोहब्बत से उसके चेहरे को देख रहा था। हानिया की आवाज़ उसकी हलक में बंद हो गई। उसका दहकता लम्स अपने बालों पर महसूस करके वो मरने वाली हो गई थी। उसका पूरा वजूद एसी की कूलिंग में भी पसीने से नम लरस रहा था। देखो, मरोगी तुम। जब मेरे डैड को, मेरे बॉडीगार्ड को मालूम होगा कि तुम मुझे यूँ खौफसदा करते हो, मेरे रूम में आते हो, काट देंगे वो तुम्हें। मैं तुम्हारे टुकड़े अपने कुत्तों को खिलाऊंगी, देख लेना फेमस बेगैरत इंसान। मैं वो घुटी घुटी आवाज़ से अपनी आवाज़ बुलंद करके चीखना चाहती थी, मगर उसकी मजबूत उंगली उसके लबों पर आकर उसकी आवाज़ हलक में ही दबा गई, और हानिया बेबस सी किसी परिंदे की मानंद फड़फड़ा कर रह गई। बहुत अच्छा किया तुमने उस गार्ड के मुंह पे गुर्बत का तमाचा मारकर, उसकी प्लास्टिक की रिंग को ना पहनकर उसे उसकी औकात दिखा दी। आई एम इम्प्रेस्ड। बहराम मलिक की बीवी ऐसी ही होनी चाहिए, मगरूर सी। उसके हाथों की उंगलियों को अपने हाथों की सख्त उंगलियों में फंसा कर उन पे अपने लब रखे। हानिया सिसकती हुई मचल उठी। उसकी चीख फिर से दब गई। देखो, चीखो नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ खूबसूरत लम्हे गुजारने आया हूँ, फिर तो मसरूफ़ हो जाऊँगा और उसके बाद तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना है हमेशा के लिए। वो उसके पास ही नीम दराज था और एक हाथ से उसके बाल संवार रहा था तो दूसरे से उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में उलझाए उनकी नरमाहट के एहसास को अपनी रूह में उतरता महसूस कर रहा था। वो डर से हमेशा की तरह अपना निचला लब फैलाए किसी मासूम बच्ची की तरह रो रही थी, और उसकी इस हरकत को देखते हुए बहराम मलिक की आंखों में सुर्खी उतर आई। दिल तो कह रहा था कह दे, मुझे पहचानो स्ट्रॉ, मैं तुम्हारा बैरी, पर नहीं, जब वो बैरी को किसी और में महसूस करती थी तो वो क्यों ऐसा करे? दिल की सुनता
دل کی سننا تو اس نے کب کا چھوڑ دیا تھا، اب صرف بہرام ملک بولتا تھا اور دماغ کام کرتا تھا۔ اس نے دل و دماغ کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ بہرام نے اسے زیادہ تکلیف دینا بہتر نہ سمجھا تو آہستہ سے رومال اٹھا کر بڑی احتیاط سے اس کی چھوٹی سی ناک پر رکھ دیا۔ وہ کس مسائی اور پھر ریلیکس ہو گئی۔ بہرام جانتا تھا اب جب اسے ہوش آئے گا تو اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوگا۔ رومال اپنی جیب میں رکھ کر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا اور اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ کر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکرا کر آنکھیں موند لیں۔ آئی لو یو اسٹرا، تمہارے نام کے سوا بحری کچھ نہیں، وہ دیوانہ وار اس کے نقوش کو اپنے لبوں کی پیاس سے چھوتا ہوا بول رہا تھا۔ اس کے نازک پھول سے وجود کو اپنی باہوں میں بھر کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا۔ اس کا لمس پاتے ہی اس پتھر شخص کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ اس کی شہ رگ پر اپنے لب رکھ کر اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار کر اس سے دور ہوا۔ جلد ہی پھر ملیں گے فیس ٹو فیس، اس پہ کمفرٹر درست کرتے وہ مسکرا کر کہتا ہوڈی کو منہ کے آگے کرتا کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ تم جاؤ اب، وہ کریم کو حکم دیتا اپنی گاڑی میں آ بیٹھا جس پہ وہ سر کو خم دے کر اس کے جانے کے بعد وہاں سے نکلا۔ ڈونٹ وری میری جان، ٹھیک ہے امی، ہادی اسے بار بار دلاسے دیتا چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹینڈر کے کام میں وہ اس قدر مشغول ہو گیا کہ اسے رمیسا سے 2 گھڑی بات کرنے کا موقع بھی نہیں مل پاتا تھا۔ وہ صبح سویرے آفس کے لیے نکلتا اور رات کو دیر سے لوٹتا، کھانا بھی کبھی کھاتا تو کبھی ایسے ہی سو جاتا۔ تھکا ہوا اتنا ہوتا کہ اسے سونے کے بعد دنیا جہاں کا ہوش ہی نہ رہتا۔ ایسے میں رات کے 3 بجے کے قریب اس کا موبائل بجا۔ وہ ابھی سویا ہی تھا اس لیے آنکھ جلد کھل گئی۔ موبائل پر رومی کا نمبر دیکھ کر پھر وقت کا احساس کرتے وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کال پک کر کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس کی روتی ہوئی آواز آئی کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ہادی اسی وقت نیند پر 2 حروف بھیجتا نائٹ ڈریس چینج کر کے گاڑی نکال کر بھاگا اور اس کی امی کو لے کر دونوں ہاسپٹل پہنچے۔ ہادی چوہان کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے جلدی سے ہاتھوں ہاتھ لیا اور انہیں ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کیا۔ اب وہ کوریڈور میں رمیسا کے ساتھ ایک بینچ پہ بیٹھا اسے ساتھ لگائے اس کا سر تپتپا رہا تھا۔ ہادی، انہیں اگر کچھ ہوا تو میں جی نہیں پاؤں گی، وہ روتی ہوئی بھاری آواز میں کہتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے چاہا تو امی صحیح سلامت ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اس کا درد محسوس کرتے ہادی نے جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ کافی دیر اسے ساتھ لگائے بیٹھا رہا۔ فجر کی اذانیں ہوئیں تو دونوں اٹھے۔ رمیسا ویٹنگ روم کی طرف بڑھی اور ہادی باہر قریبی مسجد کے لیے۔ پھر دونوں کی دعائیں رنگ لائیں۔ ڈاکٹر نے انہیں بے فکر رہنے کی ہدایت کی۔ گھبرانے والی کوئی بات نہیں، وہ اب ٹھیک ہیں۔ رمیسا نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے پاس کھڑے ہادی کو مسکرا کر دیکھا۔ بہت زیادہ والا شکریہ ہادی، وہ اس کا ہاتھ تھام کر نظریں جھکا کر بولی۔ اس کے آنسو پھسل کر گالوں پہ گرے۔ اگر آج آپ نہ ہوتے تو، باقی کے لفظ اس کے حلق میں دب گئے اور وہ سسک اٹھی۔ کیسی بیوقوفی والی باتیں کر رہی ہو، تم جانتی ہو نا تم اور تم سے جڑے رشتے میرے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہادی سخت لہجے میں اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بولا اور رومی اس کی سرخ ڈوروں والی آنکھوں میں دیکھتی شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ پیسے کے لیے کتنا لالچی تھا کہ بیٹے کو مشین بنا ڈالا، اور ایسے میں اس کی مصروفیت کے ساتھ اسے ساری رات اپنے ساتھ لٹکائے رکھنا۔ اب آپ جائیں ہادی، آرام کریں، میں اماں کو لے جاؤں گی گھر۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی بولی۔ ایک بار پھر اس کی بے وقوفی پر ہادی نے سخت گھوری ڈالی۔ میرا میٹر مت گھماؤ ہارٹ بیٹ، یا جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہی ہو تاکہ میں ہرٹ ہو جاؤں؟ اس نے ناراضگی دکھائی جس پر رمیسا بوکھلا گئی۔ نہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں ہادی، میں تو آپ کے آرام کی وجہ سے کہہ رہی ہوں۔ آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، وہ پریشانی سے بولی۔ ہادی اس کے لہجے میں اپنے لیے فکرمندی دیکھتا مسکرایا۔ میرا آرام تو تم ہو ہارٹ بیٹ، ایک بار مسکرا کر دکھاؤ تو یہ ڈورے خود بخود چلے جائیں گے۔ یہ تو تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آئے تھے، بے وقوف، نہ کہ بے آرامی سے۔ وہ گالوں پر موجود اس کے ڈمپل پر انگلی رکھتا بولا تو وہ پلکیں جھکا گئی۔ تم بیٹھو جب تک میں ناشتے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ وہ اسے روم میں لے آیا اور صوفے پر بٹھا کر خود اس کی نا کو نظر انداز کرتا چلا گیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اپنے اور اس کے لیے ناشتہ پیک کروا کر لے آیا، جس پر کافی جھجک کے بعد رمیسا نے اس کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ڈاکٹر سے اجازت لے کر وہ اسے اس کی ماں کے پاس لے آیا جنہیں اب پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ تیرے بابا نہیں آئے ابھی تک رومی؟ ان کی کمزور سی آواز پر پیچھے کھڑے ہادی نے بھی بیڈ کی طرف دیکھا اور وہاں ضعیف اور لاغر وجود کو پا کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اماں دوائی لینے گئے ہیں، وہ مسکرا کر کہتی ان کے پاس آئی اور ان کے ماتھے پر لب رکھتی بیڈ پر ساتھ ہی بیٹھ گئی۔
کیا ہو گیا تھا اماں اچانک آپ کو؟ وہ بھرائی آواز میں کہتی سسک اٹھی۔ ہادی خاموشی سے دونوں کو دیکھنے لگا۔ ماں نہیں تھی اس کے پاس۔ جب 10 سال کا تھا تب سے اس ممتا کے سائے سے محروم تھا۔ باپ نے تو کبھی شفقت دکھائی نہیں تھی، پر وہ ان احساسات سے واقف تھا جو دوسروں کو دیکھ دیکھ محسوس کرتا رہتا تھا۔ اب وہی درد جو اس وقت رمیسا کو اپنی ماں کی حالت پر محسوس ہو رہا تھا، ہادی کو بھی ہونے لگا۔ مت پوچھو بیٹا، بہت برا خواب دیکھ لیا تھا، بتاتے ہوئے ان کی رنگت خوف سے سفید پڑنے لگی۔ رومی اور ہادی نے چونک کر دیکھا۔ کیسا خواب اماں؟ اس نے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور سہلاتی ہوئی اپنے ہونے کا احساس دلانے لگی۔ بیٹا میں نے دیکھا تمہارا باپ ڈیوٹی۔ اماں اب آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ وہ ہڑبڑا کر ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ گئی، کیونکہ بہرام ملک نے اسے ابھی کسی بھی بات کو باہر نکالنے سے منع کیا تھا، تو پھر کیسے وہ ہادی کے سامنے ساری باتیں کھول کر رکھ دیتی۔ ہادی نے رومی کے یوں بات کاٹنے پر الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ اس سے کیا چھپا رہی تھی؟ اس کے تاثرات سے وہ اندازہ لگا گیا کہ وہ ضرور کچھ چھپا رہی ہے اپنے ڈیڈ کے بارے میں، پر کیا؟ یہ کون ہے؟ انہوں نے سامنے کھڑے اس 6 فٹ کے نمایاں قد والے ہادی چوہان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ مسکرا دیا۔ رمیسا نے بھی مسکرا کر دیکھا۔ جی میں آپ کا ہونے والا داماد اماں جی۔ وہ آگے بڑھا اور جھک کر ان کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ ان کی آنکھوں میں خود بخود پانی آ گیا۔ رومی ہونک سی اس کے ہونے والے داماد لفظ پر اسے دیکھ رہی تھی، پر ماں کی آنکھوں میں پانی دیکھ کر اس کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ ماشاءاللہ رومی، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ تیرے ابا نے پسند کیا ہے اسے؟ روبینہ بیگم نے خوشی سے پوچھا۔ رمیسا بوکھلا کر سرخ چہرے سے ہادی کو دیکھنے لگی۔ اس نے جواب دینے کا اشارہ کیا تو وہ شرماتی ہوئی نچلا لب دبا کر سر جھکا گئی۔ جی اماں جی، انہوں نے پسند کیا ہے مجھے۔ وہ چیئر کھسکا کر ان کے پاس بیٹھا اور ان کے منہ سے اترا آکسیجن ماسک واپس لگایا۔ ان کے کینولا لگے ہاتھ کو احتیاط سے اپنے ہاتھ میں لیا۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا بیٹا، چڑیا جتنا دل ہے اس کا بات بات پر رو پڑتی ہے بابلی۔ وہ واپس دوسرے ہاتھ سے ماسک اتار کر بولی تو ہادی اسبات میں سر ہلا کر انہیں ماسک نہ اتارنے کی ہدایت کرنے لگا۔ نہ کرے ماں جی، تکلیف ہوگی سانس لینے میں۔ ان پر دواؤں کی وجہ سے غنودگی چھا رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر آنکھیں موند گئی۔ سنو، تمہارے ابا آئیں تو مجھے اٹھا دینا، کھانا دینا ہے انہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر ماسک اتار کر کہا، مگر ہادی کے دیکھنے پر جلدی سے آکسیجن ماسک پہن لیا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ ہنس پڑا اور ان کا ہاتھ عقیدت سے چوما۔ باہر چلیں؟ ان کے سونے کے بعد ہادی نے رمیسا سے کہا۔ وہ اپنی ماں پر ایک نظر ڈالتی ہوئی سر ہلا کر اٹھ گئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ یہ کیا چکر ہے ہارٹ بیٹ؟ تمہاری ماں کو نہیں معلوم تمہارے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ وہ دونوں باہر ہاسپٹل کے قریب پیشنٹ کے لیے بنے پارک میں آ کر ایک بینچ منتخب کر کے وہاں بیٹھ گئے اور تب سامنے دیکھتے ہوئے ہادی نے اس سے پوچھا۔ رمیسا کی نظریں بھی کسی غیر مرئی نقطے پر ٹکی تھیں۔ کچھ نہیں، بس ابا کی اچانک موت کو اماں آج تک قبول نہیں کر پائیں۔ حالانکہ سالوں بیت گئے پھر بھی ان کے وہی سوالات ہیں۔ تیرے ابا کب آئیں گے ملازمت سے؟ انہیں کھانا دے دینا تھا، مجھے جگا دینا، ہم ساتھ کھائیں گے فلاں فلاں۔ وہ کہتی ہوئی نظریں گود میں رکھے ہاتھوں پر ڈالتی لب دبا کر بمشکل رونے سے خود کو باز رکھ رہی تھی۔ ہادی نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم نے بتایا نہیں تمہارے فادر کی موت کیسے ہوئی تھی؟ یہ تو جانتا ہوں کہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پر کب اور کیسے؟ وہ اس کا سر اپنے کندھے سے لگاتے بولا۔ ابھی وقت نہیں بتانے کا، وقت آنے تو پھر بتاؤں گی۔ آپ کیا میرا ساتھ دیں گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولی۔ کس قسم کا ساتھ ہارٹ بیٹ؟ وہ محبت سے پوچھتا اس کے آنسو انگلیوں کے پوروں پر چننے لگا، انصاف دلانے میں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جیسے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں حق اور سچ کے لیے ضرور لڑوں گا ڈارلنگ، پھر چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس نے کہتے ہوئے اس کا سر واپس اپنے کندھے سے لگایا اور رومی آسودگی سے مسکرا دی۔ بہت تکلیف ہوگی، پر آپ کو سہنی پڑے گی۔ وہ اس کی انگلیوں سے کھیلتے سوچتی ہوئی زخمی سا مسکرائی۔ سینے سنیے، اب آپ جائیں، میں یہاں ہوں۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہادی نے بھی اسے دیکھا۔ جاؤں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ ہاں۔ وہ آنکھیں جھپک کر بولی۔ سچ میں جاؤں؟ اس کی آنکھوں میں شوق کے رنگ اتر آئے۔ وہ اسے دیکھتی شرمائی۔ نہیں، وہ کہہ کر سر جھکا گئی اور ہادی کھل کر ہنسا۔ تمہاری یہ ادائیں مجھے لے ڈوبیں گی صنم۔ وہ سرگوشی کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ ٹائپنگ مسٹیک ہے اور کچھ میری زبان کی مسٹیک ہے۔ رمیسا کا چہرہ گلو گلنار ہو گیا۔ چلو میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں اور آفس سے بھی ایک چکر لگا آؤں، بٹ ڈونٹ وری، ڈاکٹر سے بات کر لی ہے میں نے۔
ان کا کہنا ہے کہ ایک دن وہ یہیں رہیں گی، پھر ڈسچارج کر دیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پارکنگ ایریا میں آیا۔ ٹھیک ہے، اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ بائیں والے کس کا تو ابھی سوال نہیں، پھر کیا کیا جائے؟ وہ اسے شرارت سے دیکھتا پوچھنے لگا۔ ذرا شرم کریں ہادی اور اب جائیں، نہیں تو لیٹ ہو جائیں گے، وہ بوکھلاہٹ میں کہتی اس کی طرف دیکھے بغیر اندر کی طرف بھاگ گئی، اور ہادی اس کی تیز تراری پر کہاں لگا اٹھا۔ واپس میرے پاس ہی آؤ گے ڈارلنگ، پھر پورے حساب لیں گے۔ اس نے میسج ٹائپ کر کے اس کے نمبر پر سینڈ کیا اور گاڑی میں بیٹھا۔ تب کی تب دیکھیں گے۔ کچھ دیر میں ہی رپلائی آیا، ساتھ ہی شرمانے والا ایموجی بھی تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے سرشاری سے اس کے میسج پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہم آپ کے میسج سے ہی کام چلا لیتے ہیں جانم۔ اس نے اپنی انگلی ایموجی پر پھیری اور ٹیکسٹ سینڈ کیا۔ بے شرم۔ کچھ ہی دیر میں موبائل اسکرین پر میسج شو ہوا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا اور گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ گھر پہنچ کر ملازم سے معلوم ہوا کہ فواد صاحب آفس کے لیے نکل چکے ہیں اور اسے جلد آفس پہنچنے کا پیغام دیا تھا۔ ان کی مسلسل کالز پر بھی وہ پریشان تھا۔ جلدی سے تیار ہو کر آفس پہنچا تو وہاں انہوں نے اس کے لیے ڈھیر سارا کام جمع کر رکھا تھا۔ اس کا دل جو کچھ دیر پہلے ایک خوشگوار سے احساس سے جھوم رہا تھا، اب اکتا گیا۔ اس نے رومیسا کو میسج کیا کہ وہ دوپہر تک پہنچ جائے گا، کھانا ساتھ کھائیں گے، اور اس کے اوکے کے میسج پر مطمئن ہو کر وہ کام میں مصروف ہو گیا۔ ٹھیک 2 بجے وہ کام بیچ میں چھوڑ کر رومی کو کھانا کھلانے ایک ریسٹورنٹ لے گیا۔ وہاں سے اسے فارغ ہو کر ہاسپٹل چھوڑا۔ میں شام تک پہنچ جاؤں گا، تم بے فکر رہو۔ وہاں میری پہچان کے دوست بھی ہیں، امی کا بہت خیال رکھیں گے۔ اس نے رومی کو تاکید کی۔ رومی نے اسبات میں سر ہلایا اور اسے بے فکر ہو کر کام کرنے کی ہدایت کی، مگر یہ ہادی ہی جانتا تھا کہ ان حالات میں اسے اکیلا چھوڑنے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، پر مجبور تھا۔ اسے چھوڑ کر وہ واپس آفس آ گیا اور مصروف ہوتا جلدی لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگا۔ وہ تقریباً رات کے 10 بجے فارغ ہوا اور جلدی سے آفس سے نکل کر ہاسپٹل کے لیے بھاگا۔ تب اس کی ساری تھکن رومی کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر کہیں گم ہو گئی تھی، اور چہرے پر مدھم سی دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ اماں کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ اس کے پاس صوفے پہ بیٹھ کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہے، ابھی ڈاکٹر چیک اپ کر کے گئے ہیں، صبح ڈسچارج کر دیں گے۔ رومی دیکھ کر مسکرائی اور ہادی نے مسکرا کر سر ہلاتے صوفے کی بیک سے پشت ٹکا دی۔ کمر میں درد کی ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ کیسا رہا آج کا دن؟ اسے بوٹ اتارتے دیکھ کر وہ پوچھنے لگی۔ بہت خوبصورت۔ اس نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا تو رومی بھی مسکرا دی۔ کیسے؟ اس نے سامنے رکھی بوتل سے اسے پانی کا گلاس بھر کر دیا۔ اس نے مسکرا کر تھام لیا۔ ایسے کہ سامنے صرف ایک حسینہ کا چہرہ تھا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، شریک لہجے میں کہہ کر اس نے لبوں سے گلاس لگایا۔ رومی جھینپ گئی۔ بہت برے ہیں آپ۔ وہ شرما گئی۔ بہت مشکل سے ہادی نے اپنا کہا روکا۔ کیسے؟ کیا تم خود کو حسینہ سمجھ رہی ہو؟ ہارٹ بیٹ۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں تو وہ ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ شرمندگی سے اس کا چہرہ لال ٹماٹر ہو گیا۔ پھر آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ وہ رو دینے کو تھی۔ بھائی ماشاء اللہ سے الحمدللہ کافی ینگ اور حسین ترین لڑکی ہمارے آفس میں سیکرٹری ہے، جسے میں پیار سے حسینہ بلاتا ہوں۔ اس نے پیار لفظ کو کھینچا اور انتہائی سنجیدگی سے بات مکمل کی۔ وہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔ جائیں، میں نہیں بات کرنے والی آپ سے، خوش رہیں اپنی حسینہ چڑیل کے ساتھ۔ وہ شرمندگی سے روٹھ گئی، مگر وہ اس کی چھیڑ چھاڑ سمجھ گئی تھی، تبھی مصنوعی ناراضگی جتاتی منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ اگر اس طرح کا ری ایکشن دو گی تو میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا آپ نے سچ میں اس حسینہ کے سحر میں رہ کر کام کیا تھا؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آتی اس کے کوٹ کے بٹن کو پکڑ کر بولی۔ ہادی نے دلکشی سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں، میں نے سچ میں اس حسینہ کے سحر میں رہ کر دن گزارا تھا، اس نے کہتے ہوئے اس کے ڈمپل پر ہاتھ رکھا اور بے ساختگی میں اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے وہ ساکت سی ہو گئی۔ کھانا کھایا؟ اسے شوق میں دیکھ کر اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا۔ رومیسا نفی میں سر ہلاتی کترا کر اس سے دور ہوئی۔ اس کی دھڑکنوں میں اشتعال برپا ہو گیا تھا۔ آؤ اماں جب تک سو رہی ہیں ہم ڈنر کر کے آتے ہیں۔ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑتا مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لے کر باہر نکل گیا اور وہ سہمی سی اس کے پیچھے چل پڑی۔ اسے ڈر تھا ہادی اس کی دھڑکنیں نہ سن لے۔ ایسی حالت اس کی پہلی بار ہوئی تھی۔ ڈنر سے واپسی تک اس کے لبوں پر چپ سی لگ گئی تھی۔ وہ اس سے چھوٹی موٹی باتیں کر رہا تھا جس کا جواب وہ ہوں ہاں میں دے رہی تھی اور سر جھکائے اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ اسی کا ہی نتیجہ تھا کہ اگلے ہی لمحے ہادی کے قدم روکنے پر وہ ٹھا کر کے اس کی پشت سے ٹکرائی اور کراہ اٹھی۔ اف ہادی! اس نے اپنی پیشانی سہلائی اور غصے سے اسے گھورا۔ ہادی مسکرا کر مڑا اور ذرا سا اس کی طرف جھکا۔ دونوں کوریڈور میں روبینہ بیگم کے روم کے پاس آمنے سامنے کھڑے تھے۔ نکل آؤ اس پل سے۔ حکم کرو، ہم ہر پل تمہارے لیے ایسے بنا دیں گے۔
اس کی گمبھیر سرگوشی پر اس کی پلکیں لرز اٹھیں۔ مت کریں ہادی ایسا پلیز، وہ منمنا کر کہتی روم کے اندر گھس گئی اور وہ مسکرا کر رہ گیا۔ کچھ دیر ٹہلتے ہوئے وہاں موجود اپنے فرینڈ سے گپ شپ کے بعد وہ کوریڈور میں موجود بینچ پر بیٹھ گیا۔ پروفیسر نے اسے کہا کہ وہ اندر آ جائے پر ہادی نے انکار کر دیا۔ اسے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اس کی طرف کسی غلط نظر سے دیکھے، وہ بھی اس کی وجہ سے۔ وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے آئی اور اپنے بالوں کو پونی میں باندھنے لگی۔ وہ اپنے بالوں کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ اسے بے صبری سے انتظار تھا کہ کب یہ بال بڑے ہوں گے اور کب وہ بہزاد کو دکھائے گی۔ اس نے اپنی گردن میں موجود پینڈنٹ نکالا اور اس میں ڈالی ہوئی وہ رنگ جو اسے بہزاد نے پہنائی تھی نکال کر انگلی میں پہننے لگی۔ خوبصورت لبوں پر شرارتی مسکان تھی۔ وہ کتنے دن سے بہزاد کو تنگ کر رہی تھی، اس کی دی ہوئی رنگ پہننے کی بجائے چھپا دی تاکہ وہ سمجھے اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس کا پرپوزل، اور ویسا ہی ہوا۔ اس کے ڈرائیونگ، اس کے تیور، اس کی بےتاب نظریں بار بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر دیکھ کر اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ سے اسے بہت الجھن ہوتی تھی، پھر بھی وہ مسکرا دیتی۔ وہ اس کی حالت سے رینا کو آگاہ کرتی تو وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتی، اور جب اس نے بتایا کہ اس کے باڈی گارڈ نے اسے دوپہر کے وقت راستے میں گاڑی روک کر ایک غریب عورت کی پیٹی سے بچوں کے کھیلنے کی 10 روپے والی رنگ خرید کر پہنائی تو اس کا حال وہ تھا کہ بیڈ پر الٹ پلٹ رہی تھی۔ مطلب حد تھی 10 روپے والی رنگ پروپوزل میں، ہاؤ پاسبل؟ وہ بہزاد تھا، ناٹ پاسبل کو پاسبل بنانے والا، میری کو مرڈر میں بدلنے والا۔ وہ ہانیہ خان کا میٹرک فیل باڈی گارڈ عرف دی وائلڈ مین۔ اس کی ایک انگلی میں ڈائمنڈ کی رنگ تھی تو دوسری انگلی میں پلاسٹک کی رنگ۔ دونوں میں سے اسے چننا تھا، دولت یا محبت کو، آسائش یا غربت، اور وہ چن چکی تھی۔ بیری کے علاوہ اسے کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اس کی پہلی محبت تھا، وہ محبت جو 5 سال کی عمر سے لے کر اب تک اس کے دل میں سانسیں لیتی آئی تھی۔ اس محبت کو نہ دولت مار سکی تھی نہ ہی دنیا۔ پھر اس کی دوسری محبت، اس کا باڈی گارڈ، جس کے پاس ہونے سے اسے بیری کا احساس محسوس ہوتا تھا، جس کے ہونے سے وہ خود کو مکمل تصور کرتی تھی، جس کے پاس ہوتے ہی وہ خود ایک مضبوط تحفظ میں محسوس کرتی تھی۔ اس باڈی گارڈ سے اسے محبت تھی، اور پھر جہاں محبت ہو وہاں دولت کی کہاں گنجائش نکلتی تھی؟ اس کے پاس بھی ایسی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ رینا کی حیرت سے پوچھنے پر اس نے بتا دیا کہ دولت یا بہزاد میں سے اسے چننا پڑا تو وہ بہزاد کو ہی چنے گی۔ اسے ہمیشہ اپنا باڈی گارڈ بنائے اپنے پاس رکھے گی، پھر چاہے وہ اسے روکھی سوکھی روٹی بھی کھلا دے تو وہ کھائے گی، پر اس بار بیری کو خود سے دور جانے نہیں دے گی، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ آج وہ رنگ پہن کر اسے دکھانا چاہتی تھی، وہ اسے مزید نہیں تڑپانا چاہتی تھی، وائلڈ مین سے اپنا بیری بنانا چاہتی تھی۔ وہ سوچ سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ دوپٹہ گلے میں پہن کر وہ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کے پاس آئی، موبائل اٹھا کر بہزاد کے نمبر پر کال کی۔ وائلڈ مین پک اپ دی کال۔ مسلسل ٹرائی کرنے پر بھی دوسری طرف سے فون نہ اٹھانے پر وہ غصے سے چیخ پڑی۔ وہ بار بار اسکرین پر ٹچ کرتی اسے کال کر رہی تھی، پر دوسری طرف اس نے بھی جیسے قسم کھا لی تھی کال نہ اٹھانے کی۔ تم کل آؤ گے تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ روتے ہوئے میسج سینڈ کر کے موبائل دیوار پر دے مارا، کانوں سے ٹاپس نوچ کر نکالے، بالوں کو پونی سے آزاد کیا اور دوپٹہ پھینک کر منہ کے بل بیڈ پر گرتی گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی۔ اپنی سسکیوں کو روکنے کے لیے دانت کشن میں گاڑ دیے۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی میٹرک فیل باڈی گارڈ، 2 ٹکے کے کمینے، تمہارا کیما بنا کر ڈاگس کو بریک فاسٹ کراؤں گی، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ تکیہ خود میں بھینچ کر بڑبڑائی۔ بیبی ڈنر ریڈی ہے، سر لیٹ آئیں گے اسی لیے انہوں نے کہا تھا آپ کھانا کھا لیں اور ان کا انتظار نہ کریں۔ وہ ابھی اس بہزاد کی حرکت سے نہیں سنبھلی تھی کہ ملازمہ دروازہ نوک کر کے بولی۔ وہ بھڑک اٹھی اور سائڈ ٹیبل سے ٹائم پیس اٹھا کر دروازے پر دے مارا۔ دفعہ ہو جاؤ، اور اگر ڈیڈ کو کسی نے بتایا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا تو صبح اپنا بور یا بستر باندھتی نظر آنا، وہ چیخ کر بولی۔ ملازمہ اس اچانک مصیبت پر ہڑبڑا کر دروازے سے دور ہوئی اور اوکے بیبی کہہ کر چلی گئی۔ وہ گرگٹ کی طرح تھی، رنگ بدلنے والی۔ 2 دن سے سب کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ تھا کہ ہر کوئی اپنی میڈم کی کایا پلٹ پر حیران تھا، مگر آج اچانک سے پھر وہی سب۔ ویسے بھی یہ لڑکی سب کی سمجھ سے باہر تھی۔ کہاں مر گیا تھا ساری رات؟ سارا دن تیرا انتظار کرتے ہی رہ گیا۔ وہ تکا ہارا سا سرخ آنکھوں سے روم میں داخل ہوا تو انور اس پہ چڑھ دوڑا۔ اسی پل اس کی آنکھوں میں دیکھتا انور ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا؟ تیری آنکھیں کیوں اتنی لال ہیں؟ وہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر دہل گیا۔ کچھ نہیں، بس یار پانی پلا دے، بیزاری سے کہتے ہوئے وہ بیڈ پر گر کر بولا۔ انور نے سر ہلاتے ہوئے اس کے پاس رکھے کولر سے پانی کا گلاس بھرا۔ کچھ بنا پیسوں کا؟ منسٹر نے کیا کہا؟ پھر دے رہا ہے پیسے؟
گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر واپس کولر پہ رکھتے انور نے پاس بیٹھ کر جلدی سے پوچھا۔ بہزاد انہی سوالوں سے بھاگ رہا تھا۔ کیا ہونا ہے؟ بس یہ معلوم ہو گیا ہے کہ غریب کا کوئی نہیں اللہ کے سوا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ غربت انسان کو سائے سے صحرا میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ بھی آج پتہ لگا کہ انسان کسی کی مجبوری کا کیسے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ بھی جان گیا کہ ایمانداری کا چولا کس طرح پہنا جاتا ہے، شرافت کا ناٹک کس طرح کیا جاتا ہے۔ سب کچھ جان گیا آج تیرا دوست۔ زندگی کی اصل حقیقت سے مل کر آ رہا ہوں۔ سفیدی کو سیاہی میں پگھلتے دیکھا ہے آج تیرے یار نے۔ مت پوچھ یار، آج میرا بھی دل کر رہا ہے کہ وہی کھلونوں کی پیٹی اٹھا کر اس تپتی دھوپ میں بیٹھ جاؤں جہاں کچھ دن پہلے ایک عورت کو راستے میں اپنے معصوم بچے سمیت بیٹھے بار بار پانی پیتے اور پسینہ صاف کرتے دیکھا تھا۔ آج میرا بھی دل کر رہا ہے وہیں جاؤں اور بیٹھ کر بھیک مانگوں کہ یہ ہے ایک غریب کی اصلیت۔ وہ غصے سے تلخ لہجے میں بول رہا تھا۔ انور کے پلے کچھ نہ پڑا۔ کیا مطلب ہے اس سب کا بہارے؟ وہ محبت سے اسے بہزاد سے بہارے اور یار کو یارے ملا کر بہارے کہا کرتا تھا، جس پر بہزاد مسکرا دیا کرتا تھا، پر آج وہ تکلیف میں تھا۔ وہ ہنسنے کے لیے اپنے لب بھی پھیلا نہیں پا رہا تھا۔ کچھ نہیں، چل آرام کرنے دے، میں نے آج اپنے ضمیر کو سلانا ہے، اور تو جا مولوی کے پاس سے چکر لگا کر آ، اس کی زوجہ کو بھی لے جانا۔ وہ کہہ کر اسے ششتر چھوڑتا ہوا تکیے میں منہ چھپا گیا۔ تو مجھے کچھ نہیں بتا رہا بہارے؟ دیکھ اتنی تو گہری دوستی ہے کہ ایک دوسرے کا درد بانٹ سکیں۔ وہ اس کے پاس آ کر بولا۔ بہزاد گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ سونے دینا یار، بہت نیند آ رہی ہے، پھر کچھ ہی دیر میں ڈیوٹی پہ جانا ہے، وہ بیزاری سے بولا۔ انور منہ بنا کر رہ گیا۔ چل ابھی آرام کے بعد میں بات کریں گے، وہ کہہ کر اس کی کمر پر ایک پنچ مارتا وہاں سے نکل گیا، اور بہزاد کراہ کر رہ گیا۔ اس نے گلاس اٹھا کر دروازے کی طرف اسے مارا، پر اس سے پہلے ہی وہ وہاں سے بھاگتا چلا گیا۔ پیچھے بہزاد اسے کوستا ہوا لیٹ گیا۔ اس نے انور کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ہوم منسٹر اسے کیا چاہتا تھا، پر یہ ضرور صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ ہماری مدد نہیں کر رہا۔ انور نے اسے غصے سے برا بھلا کہا اور پھر چپ ہو گیا۔ جب بہزاد مولوی صاحب اور ان کی بیگم کو اپنے ہونے اور اپنے ساتھ کی امیدیں دلاتا باہر نکلا تو انور نے اسے کوریڈور میں جا لیا۔ میں کہتا ہوں ایک بار اپنی میڈم سے مدد مانگ کر دیکھ۔ اس کی بات پر بہزاد بھڑک اٹھا۔ بکواس بند کر انور، میں ہر کسی سے بھیک نہیں مانگتا پھروں گا۔ وہ نیچی آواز میں لوگوں کا خیال کرتا اسے جھڑک گیا۔ پھر کیا کرے گا؟ اس نے ضبط سے پوچھا۔ بہزاد نے اپنے لمبے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کیا۔ سوچتا ہوں۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ کیا سوچے گا یار؟ جلدی کرنا جو بھی کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مولوی ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ اس کی رفتار سے تیز تیز چلتا قدم ملانے کی کوشش کرتا ہوا بولا۔ بہزاد کے قدم تھمے اور وہ رک کر گہرا سانس بھرتا انور کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہانپ رہا تھا۔ ہمت رکھ تو، میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ اس کے کندھے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے بولا تو وہ مسکرا دیا اور اس کے گلے لگ گیا۔ سچ بہارے، تو میرا یار نہیں اللہ کا تحفہ ہے، وہ محبت سے بولا۔ بہزاد ہنس پڑا۔ چل چل دفع ہو، زیادہ مکھن پالیسی مت کر، اسے خود سے الگ کرتے اس نے کہا لگایا۔ وہ ہسپتال سے نکل کر پارکنگ میں کھڑی اپنی بائک پہ بیٹھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، اینی پرابلم؟ ہانیہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتی اس کے بھیجے ہوئے لبوں کو دیکھتی بولی۔ بہزاد نے نفی میں سر ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کے دماغ میں پرسوں رات کی دھندلی سی پرچھائی تھی، پر ٹھیک سے کچھ یاد نہیں تھا۔ کل وہ یونیورسٹی نہیں جا پائی تھی، اس لیے بہزاد کو چھٹی دے دی تھی۔ اسے نیند بہت آ رہی تھی اور آج صبح اس کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ اس کے انکار پر وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ بہزاد ترچھی نظروں سے پتہ نہیں کیوں اس کی انگلی پر کچھ ڈھونڈنے لگا، پر وہاں پھر سے ڈائمنڈ کی رنگ دیکھ کر وہ لب بھینچ گیا۔ میڈم آپ کو پیسے چاہیے تو ٹھیک ہے۔ اسٹیئرنگ کو سختی سے پکڑے اس نے ہانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے تلخی سے سوچا، تم نے کل رات میری کال پک کیوں نہیں کی؟ وہ اس کی طرف رخ کیے تیکھے چتون سے پوچھنے لگی۔ میں مصروف تھا، اس نے سرسری سے لہجے میں جواب دیا۔ وہ گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری دی ہوئی رنگ نہیں پہنی اس لیے غصہ ہو؟ اب میں بھی پوری کسر نکالوں گی۔ مجھے اتنا تنگ کیا نا اس تانیہ کمینی کے ساتھ مل کر، اب میری باری۔ وہ شرٹ کے اندر چین میں الفابیٹ بی کے ساتھ اس کی پلاسٹک کی رنگ کو محسوس کرتی ناک چڑھا کر سوچتی سر کو جھٹک گئی۔ یہ تمہاری سزا ہے کہ آج تم مجھے بائک پہ گھماؤ گے۔ سی گرین شلوار قمیص میں بالوں کی فرنٹ چوٹی بنائے وہ معصومیت سے بولی، جس کا بہزاد پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ سوری میڈم، میں مصروف ہوں اور میں نے سر سے آدھے دن کی چھٹی لی ہوئی ہے۔ جھٹکے سے گاڑی روکتے وہ بولا۔ ہانیہ نے بوکھلا کر اس کا بازو پکڑا اور گھور کر اسے دیکھا۔ بہزاد اس کی نظریں محسوس کرتا اپنا بازو جھٹک کر باہر نکلا اور اس کی طرف آیا۔
وہ ڈور کھولے کھڑا تھا پر ہانیہ اس پہ نظریں ٹکائے خاموش بیٹھی تھی۔ بہزاد نے اس پہ نظر ڈالی، پھر آس پاس پارک ہوتی گاڑیوں کو دیکھا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میڈم آ جائیں، آپ کی کلاس مس ہو جائے گی۔ اسے بغیر پلکیں جھپکائے خود کو دیکھتے پا کر وہ اکتا گیا۔ آخر یہ لڑکی چاہتی کیا تھی اس سے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اب کیوں ضد کر رہی تھی؟ حد ہے، ایسے گھرے جا رہی تھی جیسے اس کی بھینس دے کے بھاگا ہوں۔ وہ آس پاس دیکھتا لب بھینچ کر جھکا اور اسے کلائی سے پکڑ کر باہر نکالنے لگا۔ وہ پیچھے کی طرف کھسک گئی۔ بہزاد لب بھینچے دوسری طرف آیا تو وہ بائیں جانب کھسک گئی۔ وہ بائیں جانب آیا تو وہ دائیں جانب ہو گئی۔ میڈم کیا ہے یہ؟ آپ کی کلاس مس ہو جائے گی، نکلے باہر ورنہ۔ وہ دانت پیستا ہوا غصے سے بھڑکا اور ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ وہ زچ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں مسلسل خود پہ ٹکی دیکھ کر اور باہر نہ نکلنے کی اس حرکت پہ دل کر رہا تھا اپنا سر ہی پاڑ دے۔ یہ چھپکلی آپ کے بیگ پہ؟ اس نے حیرت سے اس کے بیگ کی طرف دیکھا اور اس کی نظریں بھٹکانا چاہیں پر اس نے ذرا سی بھی پلکیں نہ جھپکی، بلکہ اس پہ ہی نظریں ٹکائے بیٹھی رہی۔ بہزاد لب بھینچتا ہوا گاڑی کی چھت پر ہاتھ ٹکائے اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی حرکت پہ اس کی گھنی مونچھوں تلے لبوں پہ مسکراہٹ، لبوں پہ تبسم تھا۔ اس نے ذرا سا جھک کر اندر دیکھا تو وہ اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ میڈم، اس کے دل میں ٹیس اٹھی اور وہ بوکھلا کر اندر بیٹھا۔ بغیر آس پاس کا خیال کیے اس نے اس کے آنسو صاف کیے۔ ٹھیک ہے، میں رات میں آپ کو لے چلوں گا۔ ہار مانتے ہوئے وہ بولا تو ہانیہ خان کے نازک سرخ لبوں پہ مسکان دوڑ گئی اور وہ اپنی آنکھیں جھپکنے لگی۔ گڈ وائلڈ مین۔ وہ ہلکا سا مکہ اس کے بازو پہ مارتی ہوئی اس کی گردن میں اچانک سے اپنا بازو ڈالتی اس سے لپٹ گئی۔ دھڑکتے دل سے بہزاد نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ شکر کوئی متوجہ نہیں تھا اس بیوقوف کی حرکت کی طرف۔ بہزاد کے ہاتھ کا لمس کمر پر محسوس کرتی وہ مچل کر اس سے دور ہوئی اور بغیر اسے دیکھے گاڑی سے نکلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس کے اچانک قریب آنے اور دور جانے پر وہ مسکراتا ہوا گاڑی لاک کر کے اس کے پیچھے آیا۔ آج وہ خالی ہاتھ جا رہا تھا اور ہانیہ خان اپنا بیگ خود اٹھائے آگے بڑھ رہی تھی۔ کلاس سٹارٹ دیکھ کر وہ خاموشی سے بیک ڈور سے پچھلی خالی سیٹ پہ بیٹھ گئی اور اپنی نظریں پروفیسر پہ ٹکا دی۔ بہزاد ڈور کے ساتھ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا اور یہ اس کی نظروں کا ہی ارتکاز تھا کہ سامنے بیٹھی ہانیہ کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ ظالم حسینہ، وہ بڑبڑایا۔ سنو رومی بیٹا، روبینہ بیگم کی ضعیف سی آواز روم میں گونجی۔ انہیں ہاسپٹل سے لوٹے کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب ان کی طبیعت ٹھیک ہے، پر گھر لوٹنے کے بعد بھی ان کی سانس وقفے وقفے سے پھولتی رہتی تھی، جس کا رومی کو بہت خوف تھا۔ وہ ہادی کو بغیر پریشان کیے اپنی ماں کو قریبی ہسپتال لے گئی اور وہاں سے کچھ دوائیاں لے کر واپس گھر آ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا فکر کی کوئی بات نہیں، پر وہ اپنی ماں کی بگڑتی طبیعت دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ سو رہی تھی۔ اپنی ماں کی پکار پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ جی اماں، کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھی اور پاس لیٹی اپنی ماں کو دیکھتی آنکھیں مسلنے لگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اپنی ماں کی طبیعت بتانے پر بہرام ملک یہاں سے ہو کر گیا تھا۔ رمیسا اس انجان سی مہربان شخصیت کو ایک دم سامنے پا کر بوکھلا گئی تھی۔ جب اس نے گڑیا کہہ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو رومی روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب وہ اسے چپ کروا رہا تھا، اس کی شخصیت میں روب اور لہجے میں نرمی کے ساتھ بلا کی سنجیدگی پر وہ اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ اس کی ماں کی طبیعت دیکھ کر بہرام نے ڈاکٹرز بلوانے چاہے، پر وہ دونوں ماں بیٹی نے روک دیا کہ ابھی وہ ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آئی ہیں۔ وہ مطمئن تو نہیں ہوا، البتہ خاموش ضرور ہو گیا۔ بہرام نے اس سے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو اسے یا کریم کو کال کرے فوری۔ روبی نے سر ہلا دیا اور اب اپنی ماں کو یوں چھت کو گھورتے پا کر اسے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ وہ پورے گھر میں اکیلی تھی، اسے رونا آنے لگا۔ اماں کیا ہوا؟ وہ اپنی ماں کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر بولی۔ روبینہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ تو اس لڑکے کو پسند کرتی ہے؟ رومی جو ہسپتال میں ہمارے ساتھ تھا؟ رات کے دوسرے پہر اپنی ماں کا یوں نیند سے اٹھا کر یہ بات پوچھنا اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ اماں کل بات کریں گے، ابھی سو جائیں، آپ کے لیے آرام بہت ضروری ہے۔ صبح ابا آئیں گے تو مجھے ڈانٹیں گے کہ میں نے ان کی بیگم کو ساری رات جگائے رکھا، باتیں کی اور انہیں سونے نہیں دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی کہہ کر لیٹنے لگی، مگر روبینہ بیگم ڈرپ لگے ہاتھ سے اس کا بازو پکڑ کر اس کی سونے کی کوشش کو ناکام کر گئی۔ مجھے اور کتنی جھوٹی آس دلائے گی رومی، سچ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ تیرا ابا اب کبھی ہمارے پاس نہیں آئیں گے؟ ان کی بات پر رومی ایک جھٹکے سے اٹھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ کافی دیر وہ انہیں ساکت نظروں سے دیکھتی رہی۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی اور اگلے ہی لمحے وہ اپنی ماں کے سینے سے لگی بکھر کر رونے لگی۔
ہاں اماں، وہ اب نہیں آئیں گے، وہ کب کے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اماں، وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ روبینہ بیگم اپنی معصوم بچی کو سینے سے لگائے خود بھی سسک اٹھی۔ بس کر میری بچی، بہت رو لیا تو نے، اب چپ ہو جا۔ روبینہ بیگم اسے سینے سے لگائے تھپک رہی تھی۔ کیا تم پسند کرتی ہو اسے رومی؟ کچھ توقف کے بعد جب اس کی ہچکیاں کم ہوئیں تو روبینہ بیگم نے ایک بار پھر وہی سوال پوچھا۔ رومی نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ جاننا نہیں چاہیں گی ابا کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ وہ آنکھیں صاف کرتی بھیگی آواز میں بولی۔ روبینہ بیگم گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ جان کر کیا کروں گی رومی؟ کون سا ہمیں انصاف ملے گا؟ رمیسا حیرت سے اسے دیکھنے لگی، مطلب اس کی ماں صدمے سے نکل آئی تھی۔ کتنی خوشی کی بات تھی، وہ یہ خوشی سب سے پہلے بہرام ملک اور پھر ہادی چوہان کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کی ماں صدمے سے نکل آئی ہے۔ اماں، انصاف کیوں نہیں ملے گا؟ آپ کی بیٹی ضرور انصاف لے گی اور ابا کے قاتلوں کو پھانسی تک ضرور پہنچائے گی۔ یہ میرا ایک بیٹی کا آپ سے وعدہ ہے اماں، وہ ان کے ہاتھ چومتی برستی آنکھوں اور ایک مضبوط عزم سے بولی۔ روبینہ بیگم نے اس کے چہرے پہ اپنا کانپتا ہاتھ پھیرا تو رومی سسکتی ہوئی ان کے ہاتھوں کو چومنے لگی۔ کیا تمہیں؟ ہاں اماں، پہلے میری بات سن لیں، وہ ان کی بات بیچ میں کاٹ کر بولی تو روبینہ بیگم نے سر ہلا کر اسے بولنے کی اجازت دی۔ وہ گہرا سانس بھر کر اللہ کا نام لیتی ہمت کرتی نظریں جھکائے بولنے لگی۔ اس کی باتیں سن کر روبینہ بیگم کی آنکھیں پھیلتی گئیں۔ کچھ دیر میں ہی وہ اپنے منہ پہ پلو رکھ کر آنکھیں بند کیے رونے لگی۔ رمیسا کی آواز بھاری ہو کر حلق میں پھنس گئی۔ اس نے آہستہ سے سر روبینہ بیگم کے سینے پہ رکھ دیا۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنی بچی کو اپنے حصار میں لیا۔ کیا اس لڑکے کو معلوم ہے یہ سب؟ کچھ دیر بعد وہ بولی تو رومی آنکھیں پونچھتی نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں اماں، وہ معصوم ہے، وہ کہہ کر لب بھینچتی آنکھیں بھی میچ گئی۔ اب مجھے بتاؤ رومی، کیا تم ہادی کو پسند کرتی ہو بیٹا؟ انہوں نے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے پھر سے پوچھا۔ اس بار رومی نے شرما کر ان کے سینے میں منہ چھپا کر اسبات میں سر ہلایا۔ اماں، وہ پہلے اچھے نہیں تھے پر اب وہ بہت اچھے ہیں، ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، ہمارے گھر کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، میری سٹڈیز کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اگر مجھے کچھ سمجھ نہ آئے تو میں ان سے کال پہ پوچھ لیتی ہوں، وہ میری بہت مدد کرتے ہیں، وہ شرمائی لجائی سی آہستہ آہستہ بتانے لگی تھی۔ روبینہ بیگم اب پرسکون سی ہو گئی تھی۔ ان کے بعد کوئی ان کی بیٹی کو چاہنے والا ہوگا، اس کی پرواہ کرنے والا ہوگا۔ انہیں جتنی تکلیف ہو رہی تھی وہ اپنی بیٹی پہ آشکار نہیں کر رہی تھی، بس اس کے سر پہ لب رکھتے دعائیں دیتی روتی ہوئی رومی کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ان کا وجود ختم ہو رہا تھا۔ اب انہیں لگتا تھا یہ ان کا آخری لمحہ ہے جو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ گزار رہی تھی، اسے آخری میٹھی نیند اپنی آغوش میں دے رہی تھی۔ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو یوں اکیلا چھوڑ کر چلی جائیں گی، پر قسمت میں جو لکھا تھا اسے کون بدل سکتا تھا؟ انہیں جانا تھا تو وہ اپنی بیٹی کو سلا کر چپکے سے آنکھیں موند گئی اور ان کا ہاتھ معصوم سی شہزادی کی طرح ان کی آغوش میں سوئی رمیسا کے بالوں میں الجھ کر ساکت رہ گیا۔ اس سوئی ہوئی شہزادی کو معلوم ہی نہ ہوا، وہ تو کتنے ٹائم بعد اپنی ماں کی ممتا بھری آغوش میں آئی تھی۔ وہ تو سارے غم بھلائے میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ درد دور سے قسمت اس معصوم پری کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ آج پھر اس پری کو اس کے باپ کے بعد اس کی ماں بھی اس دنیا کی گرم ہواؤں کے سپرد کر کے چلی جائے گی۔ کاش کوئی اس کا بھی باڈی گارڈ ہوتا تو اس کے آنسو اپنی انگلی کے پوروں پہ چنتا، خود سیاہ تاریکی کا حصہ بن کر چلتا، پر وہ تھا اس کا باڈی گارڈ، اس کا مسیحا ہادی چوہان، جو اس کی زندگی میں آنے کے بعد خود بھی بدل گیا تھا۔ اس کا ہادی چوہان اور وہ اس کی ہارٹ بیٹ، کیا وہ اسے اکیلا چھوڑ دے گا؟ وہ تیار ہو کر نکلی اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ آ بیٹھی۔ اس نے اپنے باپ سے پارٹی کا کہا تھا۔ خوبصورت سی لمبے دوپٹے والی بلیک شلوار قمیض میں وہ تیار کھڑی تھی۔ بائک کہاں ہے؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ بہزاد نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ بہزاد اپنے دکھ میں تھا۔ وہ ابھی حارث صاحب کو ہاں کر کے آ رہا تھا کہ وہ ان کا ساتھ دے گا اسمگلنگ میں۔ یہ سب اس نے مولوی کے علاج اور اپنی میڈم کے شایان شان ڈائمنڈ رنگ دینے کے لیے قبول کیا تھا۔ بہزاد اب اپنی میڈم کے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے ہارتے ہوئے یہ قدم اٹھایا تھا۔ وائلڈ مین، اگر تم نے مجھے آج خوش کیا اور پورے شہر کی سیر کروائی تو صبح یونیورسٹی کے وقت میں تمہیں ایک زبردست سرپرائز دوں گی۔ وہ آنکھیں جھپک کر بولی۔ اس پر بھی بہزاد نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ وہ تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کرتا شہر سے دور ایک کھلے راستے کی طرف آیا جہاں انور اس کی بائک لیے کھڑا تھا۔ واو، آئی ایم سو ایکسائٹیڈ، وہ تالی بجاتی بولی اور بہزاد اس کے پرجوش روپ کو دیکھتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ ہانیہ بھی چھلانگ مار کر گاڑی سے نکلی۔
کیسا ہے رے تو؟ وہ انور سے خوش دلی سے بولا۔ الحمدللہ ٹھیک میڈم، آپ کیسی ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا۔ ہانیہ نے سر ہلاتے ہوئے بائک کو دیکھا اور بہزاد نے اس کے خوشی سے تمتماتے چہرے کو۔ آج میں نے ایک مووی دیکھی، اس میں لڑکی بائک پر بیٹھے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، تو میں بھی سوچ رہی تھی کہ میں بھی۔ وہ اسے دیکھتی ہوئی دونوں گالوں پہ ہتھیلیاں ٹکا کر آنکھیں پٹ پٹاتی ہوئی کہنے لگی، میڈم انہیں تجربہ ہوتا ہے، آپ گر جائیں گی۔ انور اسے سمجھاتے ہوئے ایک ہیلمٹ اس کی طرف اور دوسرا بہزاد کی طرف بڑھاتا بولا، نہیں میں نہیں گروں گی، میرے ساتھ میرا باڈی گارڈ ہے نا۔ کیوں وائلڈ مین، ٹھیک کہا نا میں نے؟ تم مجھے گرنے نہیں دو گے نا؟ وہ مسکراتی ہوئی سبز جھیل جیسی چمکتی آنکھوں سے ایک یقین کے ساتھ بولی۔ بہزاد اس کے لہجے میں مان محسوس کرتا سر ہلا گیا۔ یاہو! پنچ ہوا میں بلند کرتے وہ چیخی اور دوپٹہ ٹھیک کرتی اسے بائک سٹارٹ کرتے دیکھ کر جلدی سے اس کے پیچھے بیٹھی۔ اس کی جلد بازی پر دونوں ہی مسکرائے۔ تم یہیں بیٹھو گاڑی میں، ہم کچھ ہی دیر میں آتے ہیں۔ وہ گاڑی کی کیز انور کی طرف پھینکتا ہوا بولا، جنہیں کیچ کر کے وہ گاڑی ان لاک کرتا اندر بیٹھ گیا۔ بہزاد نے بائک کو ریس دی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، میں ہیلمٹ اتار رہی ہوں، وہ سر پہ بوجھ محسوس کرتی چڑ کر بولی تو بہزاد نے سامنے سنسان میدان کو دیکھتے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آپ کی مرضی میڈم۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، ہانیہ نے ایک ہاتھ سے اس کے کندھے کو پکڑتے ہوئے دوسرے سے ہیلمٹ اتار کر ہوا میں پھینکا۔ یہ کیا کر دیا میڈم؟ ادھار پر لائے تھے یار، پھر واپس بھی کرنا تھا، پر آیا تھا وہ۔ اس نے بائک جھٹکے سے روکی اور پریشانی سے دور گرے ہیلمٹ کو دیکھتے کہا۔ ہانیہ نے منہ بنایا، تم اپنی میڈم کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے پیسے ہی دے دینا؟ اب سٹارٹ کرو، میں نے تو ابھی خوشی محسوس کی تھی اور تم نے بائک روک دی۔ وہ اس کے ہیلمٹ پر چپت مارتی بولی۔ بہزاد ہڑبڑا کر بڑبڑاتا ہوا بائک سٹارٹ کرنے لگا، پھر وہ اسے کئی گھنٹے دور دور تک بائک کی سیر کرواتا رہا اور ہانیہ اس کا سہارا لیے بائک پر کھڑا ہونے پر ہوا میں دوپٹہ پکڑے خوشی سے چیخیں مارنے لگی۔ بہزاد کے کانوں میں درد ہونے لگا تھا۔ اس نے بہزاد کی کافی منتیں کی کہ وہ بھی بائک چلانا چاہتی ہے، مگر پہلی بار وہ اس کی سنے بغیر واپس لے آیا۔ وہ اس کے کندھوں پر مکوں سے تشدد کرنے لگی تھی، یہاں تک کہ بعد رونے اور چیخنے تک آ گئی، پر اس نے ذرا برابر بھی اثر نہیں لیا۔ کسی اور دن کا کہتے وہ بائک گاڑی کے پاس لایا۔ ہیلمٹ اور بائک کی کیز انور کو دیکھ کر وہ غصے سے گھورتی ہانیہ کی طرف پلٹا، جو ضد کیے وہیں جم کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بہزاد نے زبردستی بازو سے پکڑے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، ڈور لاک کرتے دوسری طرف آیا اور جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آئی ہیٹ یو وائلڈ مین، باڈی گارڈ، 2 ٹکے کے ملازم۔ وہ گاڑی میں واویلا مچائے بیٹھی تھی اور بہزاد خاموشی سے سنتا پاس کھڑے انور کو ہاتھ ہلاتا ہوا ریورس گیئر لگا کر گاڑی واپس موڑ چکا تھا۔ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو گارڈ، وہ اس کے کندھے پر مکے مارتی گویا ہوئی۔ بہزاد نے سر ہلایا۔ اس کے لمبے بال کھل کر اس کے کندھوں پر تھے، جنہیں دیکھ کر ہانیہ جل بھن گئی۔ تم خود کو جان یمان سمجھتے ہو وائلڈ مین؟ وہ اپنی نازک بلیک نفیس سی سینڈلز میں مقید پاؤں کو اس کے شوز پر مارتی ہوئی بولی، میں اس انسان سے نہیں ملا، البتہ خود کو ہانیہ خان کا ضرور سمجھتا ہوں۔ اچانک سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے وہ سرد آواز میں اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لاتے ہوئے بولا۔ ہانیہ اس کی سرد آنکھوں کی توجہ اپنی طرف دیکھ کر خوف زدہ سی سامنے سنسان راستے کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل دھڑکا جب اچانک کسی ہوا کے جھونکے کی طرح اسے اپنے گال پر مونچھوں کی چبھن اور دہکتے لبوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ سانس روک گئی۔ اس کی چمکتی کالی مسکراتی آنکھیں دیکھ کر ہانیہ کی پلکیں لرز اٹھیں۔ وہ اس کے گال پر اپنا انگوٹھا پھیر کر سامنے دیکھنے لگا تو ہانیہ کھسک کر اس سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے خونخوار شیرنی سے اچانک بھیگی بلی بن جانے پر وہ کھل کر ہنسا۔ باقی کا راستہ خاموشی سے گزرا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر بہزاد نے بھی اپنی توجہ سامنے مرکوز کر لی۔ گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی ہانیہ دروازہ کھول کر بھاگنا چاہتی تھی، پر برا ہو اس دوپٹے کا جو اندر گاڑی میں سیٹ بیلٹ سے الجھ گیا تھا۔ رکیے میڈم، دوپٹہ پھٹ جائے گا۔ وہ اسے غصے اور جھنجھلاہٹ سے دوپٹے کو کھینچتے دیکھ کر گاڑی سے نکل کر اس کی طرف آیا۔ ہانیہ پیچھے کھسک گئی اور وہ لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے اس کی طرف جھکا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں بلیک ڈریس میں میڈم، اس نے سرگوشی میں کہتے ہوئے اس کے سر پر دوپٹہ رکھا۔ لرزتی پلکوں سے ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ایک پل کو ملی۔ بہزاد، ہاری صاحب گاڑی کی
آواز پر باہر آئے تھے، بہزاد کو پکارا تو ہانیہ بہزاد کے قریب سے گزرتی وہاں سے بھاگ گئی۔ کیسی رہی پارٹی؟ حاری صاحب نے لاڈ سے بیٹی سے پوچھا۔ اچھی رہی۔ وہ پہلی بار جھوٹ بول کر باہر جانے پر کافی شرمندہ تھی۔ ڈیڈ کو جواب دے کر وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جی سر۔ وہ گاڑی لاک کرتا ان کے پاس آیا۔ تم تیار ہو؟ انہوں نے معنی خیزی سے پوچھا تو وہ سر ہلا گیا۔ گڈ۔ آج تم پیدل آئے ہو، اس لیے ابھی گھر جا کر گاڑی لوگے تو کافی دیر ہو جائے گی، اس لیے ایسا کرو، سامنے رستم کی بائک کھڑی ہے، وہ اٹھاؤ اور اس ایڈریس پہ یہ بریف کیس پہنچا آؤ۔ حاری صاحب نے نیچے رکھا بریف کیس اور ایک چٹ اسے تھمائی۔ اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ مولوی صاحب کے آپریشن کے پیسے پھر کب ملیں گے؟ وہ جاتے ہوئے یاد آنے پر مڑا۔ تم یہ پہنچا کر لوٹو گے تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس بریف کیس میں 5 کروڑ کے ڈائمنڈز ہیں، خیال سے جانا اور خاص طور پر کمشنر کا خیال کرنا۔ وہ ان کی ہدایت پر سر ہلاتا ہوا بائک سٹارٹ کر کے جہاز کی تیزی سے وہاں سے نکلا۔ حاری صاحب نے ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ موبائل نکالتے ہوئے کمشنر کو کال ملائی۔ آ رہا ہے۔ دوسری طرف کا جواب سن کر انہوں نے کہا لگایا اور موبائل آف کرتے اندر کی طرف بڑھے۔ اس تاریک اور ویران جگہ پر جہاں ابھی مکان زیر تعمیر تھے وہ پہنچا تھا۔ وہ آس پاس تیر کے نشان والے گیٹ کو ڈھونڈنے لگا، پھر اسے وہ گھر بھی کچھ آگے جا کر مل گیا۔ قدموں کی آہٹ پر وہ تاریکی میں ایک دیوار کے سائے تلے ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے پاس سے 2 نشئی لڑکھڑاتے ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈالے مدہوش جاتے دکھے۔ بہزاد نے گہرا سانس بھرا اور جب تصدیق کر لی کہ وہ بہت دور ہو گئے ہوں گے تو قدم اس گھر کی طرف بڑھائے۔ وہاں پہنچ کر بریف کیس آگے کرتے اس نے آس پاس دیکھتے ہوئے گیٹ کھولنا چاہا تو وہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ بہزاد احتیاط سے اندر داخل ہوا۔ اس کے سارے حواس الرٹ تھے اور دماغ تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ اس رات کی سیاہی میں آج وہ بھی اپنا اعمال نامہ سیاہ کرنے جا رہا تھا، جس کا اسے بہت دکھ تھا۔ وہ ایسا نہ کرتا اگر مجبور نہ ہوتا تو۔ ایک طرف مولوی تھا تو دوسری طرف میڈم، دونوں سے دست برداری مطلب خود کی جان نکالنے کے برابر تھا۔ وہ اندر بڑھا۔ اس نے ایک تاریک روم میں لائٹر کے چھوٹے سے شعلے کو بھڑکتے دیکھا۔ اس نے گن نکال لی اور تھوڑا سا اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ اگلے ہی لمحے فضا میں ایک فائر کی آواز گونجی۔ بہزاد کے ٹریگر دبانے سے پہلے ہی اندھیرے میں گولی کی آواز پر وہ برق رفتاری سے تیزی سے ایک دم نیچے بیٹھا۔ کون ہو تم؟ اس آدمی کی خوف سے لرزتی آواز گونجی۔ کیا تم باڈی گارڈ ہو؟ اس کے پوچھنے پر بہزاد نے گہرا سانس بھرتے ہاتھ نیچے کیا، ورنہ وہ اس کا نشانہ لینے والا تھا۔ دیکھو بتاؤ ورنہ، وہ خوف زدہ سا بولا۔ ہاں میں باڈی گارڈ ہوں۔ وہ اٹھ کر بولا تو اس آدمی نے بھی جیسے سکون کا سانس لیا۔ مال لائے ہو؟ اب کی بار اس نے وہی لائٹر کا شعلہ جلایا جس نے تاریک روم میں مدھم سی روشنی پھیلا دی تھی۔ بہزاد نے ایک ہی پل میں پورے روم پر نظریں گھمائیں جہاں دروازے کے علاوہ باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہاں پکڑو، اس نے کہتے ہوئے بریف کیس اس کی طرف پھینکنا چاہا۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ یہ اس کا پہلا تجربہ تھا تو کچھ گھبراہٹ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈر سے نہیں، صرف اس بات سے کہ اگر پولیس نے پکڑ لیا تو مولوی اور محلے پر کیا اثر پڑے گا جب اس کا نام اسمگلر کے طور پر اخباروں میں آئے گا، اور اس کی میڈم، وہ تو شاید اس کے نام سے بھی نفرت کرے۔ ہینڈز اپ۔ اچانک ہی روم کی فضا میں بھاری آواز گونجی اور دھپ دھپ بوٹوں کی آواز پر وہ دونوں چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ بہزاد کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اب کیا ہوگا؟ اس سوچ نے اس کے پسینے نکال دیے تھے۔ وہ گھیر لیے گئے تھے۔ پولیس کے ہاتھ میں گنز اور رائفلیں تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں موجود ٹارچوں سے پورا کمرہ روشن ہو گیا تھا۔ دوسرے آدمی کو کانپتے دیکھ کر بہزاد نے بریف کیس پر اپنی پکڑ سخت کر لی اور اپنی زرک نگاہیں ان کے پاؤں اور ہاتھوں پر ٹکا دی۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تم دونوں اسمگلر ہو اور یہاں مال دینے آئے ہو۔ جو بھی ہے تم دونوں کے پاس ہمارے حوالے کر دو اور خود کو بھی۔ ہاتھ اوپر کرو۔ ایس پی کی داڑھ پر دوسرے آدمی نے ایک دم اپنے ہاتھ اوپر کر دیے۔ بہزاد نے بھی بریف کیس کے ساتھ اپنے ہاتھ بلند کیے۔ جاؤ اس کے ہاتھ سے بریف کیس لو، ایس پی نے کہا تو ایک اہلکار آگے بڑھا۔ ٹوٹل 5 پولیس والے تھے اور ایک ایس پی۔ ایس پی بیچ دروازے میں کھڑا تھا اور 2 پولیس اہلکار اس کے دائیں بائیں۔ ان میں سے ایک اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کس کے آدمی ہو سالے؟ ایس پی نے گرا کر پوچھا اور خود بھی آگے بڑھا۔ بہزاد نے لبوں پر تبسم پھیلا کر اللہ کا نام لیتے زمین پر بوٹ سے لکیر کھینچی، جس پہ ان کی نظر ایک پل کے لیے اس پر سے ہٹی اور اس نے برق رفتاری سے بریف کیس گھما کر ایس پی کے منہ پہ مارا۔ وہ کراہ کر پیچھے گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ صورتحال سمجھتے، بہزاد موقع دیکھ کر ایک اہلکار کی ٹانگ پر فائر کرتا کلا بازی لے کر دروازے سے باہر نکلا۔
छलांग लगाकर बाहर निकला और गेट को बाहर से बंद कर दिया। तभी किसी ने उसके सर पर गन रखी। दरवाज़ा खोल साले, उसके कंधे पर ज़र्ब मारते पीछे खड़ा अहलकार धाड़ा। लो, खुल गया, उसने कहते ही नीचे झुककर उसके पेट में लात मारी। वो लहरा कर पीछे गिरा, जिससे उस पुलिस की गन काफ़ी दूर जा गिरी। एक और लात उस पुलिस वाले को मारते अल्लाह का नाम लेते हुए वो वहाँ से भागा और अपनी बाइक पर बैठकर ब्रीफ केस को आगे रखकर बाइक स्टार्ट करता जहाज़ की तरह उड़ा ले गया। धत तेरी की साला, कोई बहुत ही तेज चीज़ है, एसपी ने कहते हुए हाथ पर हाथ मारा। कॉल लगा कमिश्नर को, उसने धाड़ कर कांस्टेबल से कहा। कॉल लगने पर वो मोबाइल पकड़े साइड चला गया। हाँ बोलो एसपी। हाँ बोलो एसपी जुबैर, काम हो गया? कमिश्नर ने मुस्कुराते हुए पूछा। कोई बॉडीगार्ड नहीं, बिल्ला पाल रखा है मिनिस्टर ने। उसे शदीद गुस्सा था, पहली बार कोई उससे इस तरह से बच निकला था। वो जिसे होम मिनिस्टर स्मगलिंग में शामिल करना चाहते थे, बल्कि अपने काम का बड़ा हिस्सा उसके हवाले कर देना चाहते थे। कमिश्नर ने जब उसे जगह और बात समझाई तो उसने सोच लिया था कि वो इस इम्तिहान में उसे इतना मजबूर कर देगा कि वो खुद होम मिनिस्टर का नाम लेने से खुद को रोक नहीं पाएगा। बहजाद से उसका काफ़ी बार टकराव हुआ था जब उसकी ड्यूटी होम मिनिस्टर के घर पर लगती थी। कद अच्छा खासा था, जिसामत भी किसी आम इंसान की नहीं थी। काले घने लंबे कंधे पर बिखरे बाल, घनी दाढ़ी मूछें और काली सियाह आंखें। वो हुलिये से आम नहीं लगता था, पर उसका लहजा और पहनावा उसे ज़ीरो कर देता था। उसने सोचा था उस जाहिल से सच उगलवाने में लम्हा नहीं लगेगा, पर वो उन सब के बीच में उसे धूल चटाकर भाग निकला था। ये कोई आम शख्स तो नहीं हो सकता था। क्या मतलब तुम्हारा एसपी? कमिश्नर गुस्से से गुर्राए। 5 हम अंदर थे और एक बाहर था, फिर भी वो हमारे बीच से कलाबाजियां लगाकर निकल गया बहुत आसानी से। हम नहीं उगलवा सके उससे और ना ही पकड़ सके साले को। अब देखना ये है कि वो लालच में ब्रीफ केस खोलता है या नहीं। वो अपना गुस्सा ठंडा करते बोला तो कमिश्नर लब भींच गया। पुलिस की मार से अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं, मुझे यकीन था वो ज़रूर खुल जाएगा और हारिस का यकीन जो उस पर करता है खाक में मिल जाएगा। पर तुम नकारा लोग एक बंदे को नहीं पकड़ सके, वो गुस्से से कहते कॉल मुनक़ता कर गए और जुबैर लब भींचता वहीं ज़मीन पर पाँव मारता रह गया। तुम लोगों को पहले उसे मारना चाहिए था। रूम वाला आदमी बाहर आकर बोला तो जुबैर ने उसे घूरा। अंधे थे क्या? उसकी तरफ किस लिए बढ़ रहा था? वो अपना गुस्सा वहाँ मौजूद अपने नकारा आदमियों पर निकालने लगा। अब दिल में यही एक दुआ थी कि एक बार वो बैग से छेड़छाड़ ज़रूर करे ताकि हारिस साहब के हुक्म पर दुनिया से ही आउट हो जाए। वो वहाँ से भागता हुआ सीधा खान मेंशन पहुँचा था। गार्ड्स ने उसे देखते ही गेट खोल दिया और वो अंदर दाखिल होता बाइक रोक कर नीचे उतरा। अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर लॉन में टहलते हुए घबरा कर हारिस साहब को कॉल करके बाहर आने के लिए कहा। कुछ ही देर में हारिस साहब उसके सामने मौजूद थे। सर पता नहीं कैसे वहाँ पुलिस पहुँच गई और उन्होंने उस आदमी को तो शायद पकड़ लिया, पर मैं आपकी अमानत बहुत मुश्किल से बचा लाया हूँ। आप इसे पकड़ें और मैं कुछ दिन रूपोश हो जाता हूँ। जब ये मसला ठंडा हो जाएगा तो लौट आऊँगा। वो ब्रीफ केस हारिस साहब को थमा कर बोला। तुम कैसे बच निकले वहाँ से? अगर पुलिस ने अटैक कर दिया था तो? हारिस साहब ने मशकूक होकर उसे देखते हुए पूछा। अब बस सर, आज सड़क पर मारी कलाबाजियाँ और कुछ दिमाग ने बचा लिया। जब एसपी करीब आ रहा था तो मैंने ब्रीफ केस ऊपर करके सीधा उसके मुंह पे दे मारा। वहाँ से कलाबाजी लगाई और भागकर उनके संभलने से पहले ही निकल आया, पर शायद एक पुलिस वाले की टांग पर फायर हो गया मुझसे। वो अलीफ से ये तक सारी बातें उनके गोश गुजार करने लगा तो हारिस साहब मुस्कुराते हुए सर हिला गए। हमें ऐसे ही एक चालाक इंसान की ज़रूरत थी जो बुरे वक्त में सरेंडर करने की बजाय अल्लाह की दी हुई नेमतों का फ़ायदा उठाए। हारिस साहब ने फ़ख्र से उसके कंधे पर हाथ रखते उसे शुश्तर कर दिया। खोलो इसे। उन्होंने ब्रीफ केस बहजाद के सामने किया तो उसने अपनी कम मालूमात का मुजाहरा करते कंधे उचका दिए। सीख लो, आगे ऐसे ही खोलने पड़ेंगे। उनकी मायनी खेज बात पर वो लब भींच गया। हारिस साहब कोड डायल कर गए और ब्रीफ केस खोल दिया। बहजाद ने हैरत से देखा जब हारिस साहब ने छोटे छोटे पत्थरों से भरी एक थैली निकालकर मुस्कुराते हुए लॉन में फेंकी। आपने कहा था इसमें डायमंड्स हैं। बहजाद हैरान होते डायमंड्स की जगह इतने पत्थरों को देखता बोला, ये एक किस्म का तुम्हारा इम्तिहान था जो तुमने बहुत आसानी से चुटकी में पास करके साबित कर दिया कि तुम सड़क छाप लोफर नहीं, एक हीरा हो जिसकी पहचान सिर्फ एक जौहरी कर सकता है। तुम नहीं जानते आज से पहले मैंने कितनों का इम्तिहान लिया है और कितने मारे गए हैं। वो उसका कंधा तपतपाते हुए बोले। बहजाद खामोश खड़ा था। हारिस साहब उसकी कैफियत समझ रहे थे, पर जानते थे वो जल्द ही ठीक हो जाएगा और उनके रास्ते पे आ जाएगा। जब पैसा हाथों में आएगा तो खुद ब खुद बहजाद की कैफियत बदल जाएगी। ये लो चेक।
اس میں تمہاری مطلوبہ رقم ہے، اکاؤنٹ سے نکلوا لینا۔ چیک اس کے ہاتھ میں تھماتے حارث صاحب چلے گئے اور بہزاد گھاس کو شوز سے کچلتا اوپر ٹیرس کو دیکھنے لگا اور پھر کچھ فاصلے پر بنے اس جھولے کو دیکھا۔ میڈم مجھے معاف کر دیں، پر آپ سے دستبرداری مطلب باڈی گارڈ کی روح کو اس کے جسم سے الگ کرنا۔ آپ میری روح میری سانسوں میں بستی ہیں اور آپ کو پانے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑ رہا ہے۔ جانتا ہوں کہ میں مطلبی ہوں، پر جیسا بھی ہوں آپ کا ہوں۔ وہ پتھر کو ٹھوکر مارتا وہاں سے نکل گیا۔ آج روبینہ بیگم کا سویم تھا اور ہادی بیڈ پر پڑی ہاتھوں میں ڈرپ لگی رومیسا کے پاس مسلسل بیٹھا تھا۔ 3 دن پہلے جب وہ اس صبح کو سب سے حسین کہہ کر اٹھی تھی کہ آج اس کی ماں اس کے ساتھ ہوں گی اور دونوں ڈھیر ساری باتیں کریں گی، ناشتہ اور کھانا ساتھ کھائیں گی، کتنی خوش سوچوں میں گھری وہ سوئی تھی، پر صبح کلکلاہٹوں کے بجائے جب خود کو روبینہ بیگم کے بے جان وجود کے اوپر سویا پایا تو اس کی قیامت خیز چیخیں پورے محلے میں گونج اٹھی اور سارے گھر میں ماتم بچھ گیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا اس کی اتنی چھوٹی سی خوشی کچھ پلوں کے بعد ہی اس سے ہمیشہ کے لیے چھن جائے گی۔ اس نے روتے سسکتے ہادی کو کال کی اور اسے بتایا تو وہ پاؤں سر پر رکھ کر بھاگا آیا۔ ان کا ٹینڈر مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے باپ کے چہرے پہ سے مسکراہٹ الگ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ جلد ہی انہیں وہ ٹینڈر بہرام ملک کے حوالے کرنا تھا، جسے مکمل کرنے کے لیے اس کے باپ نے دنیا بھر سے قرضہ اٹھایا تھا، اور اب فواد صاحب کو بے انتہا امیدیں تھیں اس ٹینڈر سے کہ جب وہ بہرام ملک کے حوالے ہوگا تو چوہان انڈسٹری آسمان کو چھو لے گی۔ اپنے حصے کا ملا اسمگلنگ کا پیسہ بھی انہوں نے اس ٹینڈر میں لگا دیا تھا۔ ان کے بیٹے کی محنت اور خود کی دن رات کی محنت اتنی تھی کہ اب پھل انہیں پانا ہی پانا تھا۔ ہادی جب وہاں پہنچا تو سب اسے دیکھ کر حیران ہوئے، مگر وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر رومیسا کے پاس پہنچا جو اپنی ماں کے مردہ وجود کو سینے سے لگائے دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی چیختے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی۔ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے ہادی؟ میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ مجھ سے میرا باپ چھین لیا گیا اور اب میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ ہادی نے نم آنکھوں سے اس کے وجود کو اپنے سینے میں چھپا لیا تو آس پاس بیٹھے لوگ سرگوشیاں کرنے لگے جن کی پرواہ اس نے نہیں کی۔ پھر روبینہ بیگم کی میت کی موجودگی میں اس نے قاضی کو بلوا کر اپنے چند دوستوں کو بلایا، جن میں سیم سمیر بھی شامل تھا۔ اس نے روبینہ بیگم کے سامنے ان کی بیٹی کو اپنے نام کا سہارا دیا۔ نکاح کے بعد جب میت کو اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے لے جانے لگے تب رومیسا بے ہوش ہو گئی اور اب تک بے ہوش تھی۔ سویم بھی اس نے کروایا تھا۔ بیٹے کے حق سے محلے کے غریب لوگوں کو کھانا کھلایا اور قرآن خوانی کرائی۔ رات کے 7 بج رہے تھے۔ ہادی اس کے ہوش میں آنے کے بعد اسے اپنے فلیٹ پر لے جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں وہ سیف رہے گی جب تک وہ اس کی حیثیت اپنے باپ کے سامنے منوا نہیں لیتا۔ اماں، وہ کچن سے پانی پی کر واپس روم میں آیا تو رومی کو کسمسا کر کراہتے دیکھا۔ رومیسا میری جان، وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا اور اس کے گال تھپتھپائے۔ تھینکس اللہ کہ آپ نے میری ہارٹ بیٹ کو کچھ ہونے نہیں دیا۔ وہ رومیسا کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اللہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنے لگا۔ اس کی پلکیں جیسے جیسے لرزنے لگیں، ہادی کا دل ویسے ہی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اب پتہ نہیں اپنی ماں کو نہ پا کر اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ وہ بھاگ کر کچن سے پانی کا گلاس بھر لایا اور رومی کے لبوں سے لگا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ 3 گھٹ میں پانی پیتی سسک اٹھی۔ اس کا دماغ بیدار ہوا تو خود پر بیتی قیامت کسی فلم کی طرح دماغ کے پردے پر چلنے لگی۔ وہ سسکتی ہوئی اپنا سر تکیے پر پٹکنے لگی تھی۔ رومی، ہادی اس کی حالت پر تڑپ اٹھا اور اسے کھینچ کر اپنے سینے میں چھپایا۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہادی؟ بولو نا، میرے ساتھ ہی کیوں؟ پہلے غربت دی، پھر باپ اس غربت نے چھین لیا، پھر ماں صدمے میں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی، اور جب اچانک رات کے دوسرے پہر مجھے اٹھا کر میری ماں کی طبیعت ٹھیک ہوئی، اور پھر جب اس کے سینے پر سر رکھ کر میں صبح کی خوشیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے سوئی تو جاگنے پر صرف ویرانی ملی مجھے۔ میں ایک بے جان وجود پر سر رکھے سوئی رہی تھی۔ میری ماں مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کیوں ہادی، کیوں؟ کیا میں انسان نہیں؟ میرا خوشیوں پر حق نہیں؟ مجھے یہ کیوں تکلیفیں مل رہی ہیں سب؟ وہ اس کا کالر پکڑے ہنسیانی ہو رہی تھی۔ اس کی حالت پر ہادی کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ اسے بھی تو روبینہ بیگم میں اپنی ماں کی جھلک نظر آئی تھی۔ وہ بھی تو بہت اٹیچ ہو گیا تھا ان سے۔ اس کی ساری سوچیں دھری کی دھری رہ گئیں اور وہ صرف اپنی بیٹی سے مل کر چلی گئی۔ بیٹے کو تو پوچھا بھی نہیں کہ وہ کتنی امیدیں لگائے بیٹھا تھا۔ دل کا غم جب بڑھ کر انتہا تک پہنچا تو وہ بھی رومیسا کو گلے سے لگائے بے آواز رو پڑا، جیسے آج پھر اس کی ماں اس سے چھن گئی ہو۔ رومی اسے روتے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اسے دور ہو کر اس کا چہرہ دیکھا جو بھیگا ہوا تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ماں تو میری مری ہے۔ وہ اس کی آنکھیں صاف کرتی بولی، جس پر ہادی نے اپنی بھوری سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔
میں بھی یتیم ہوں رومی، تمہارے تو ماں باپ تمہیں 18 سال کی ایج میں چھوڑ کر گئے ہیں، مجھ سے پوچھو۔ جب میں 10 سال کا تھا میری ماں تب ایک ایکسیڈنٹ میں مجھے اکیلا کر کے چلی گئی، جو مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتی، کھانا کھلاتی تھی، رات کو سینے سے لگائے سلاتی تھی۔ میری ماں کے جانے سے پہلے بھی میرے باپ کو ہمارا ہوش نہ تھا، اور میری ماں کے جانے کے بعد بھی انہیں میرا کوئی خیال نہیں تھا۔ انہیں یہ بھی یاد نہیں تھا کہ ان کے گھر میں کوئی بچہ بھی تھا، اسے کھانا ہی دے دوں۔ تمہیں تو پھر بھی اتنا پیار ملا، مجھے تو پیدا ہوتے صرف ماں کے علاوہ کسی نے پیار نہیں دیا، اور ماں کے بعد میں اکیلا رہ گیا، آج بھی اکیلا رہتا ہوں۔ ہانیہ بھی مجھ سے دوستی نہ کرتی اگر وہ مجھے گھٹ گھٹ کر روتے اور بھوک میں تڑپتے نہ دیکھتی، کیونکہ اس کا دوست صرف اس کا بیری تھا، اور وہ یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس کی اسٹرا کسی سے اس کے علاوہ بات بھی کرے۔ پر اس نے لڑ کر مجھ سے دوستی کی، اپنے گھر لے جا کر مجھے اپنی ماں کے ہاتھوں سے کھانا کھلواتی۔ وہ میری ایک سچی دوست تھی جس نے ہر دکھ ہر آنسو میرا پوچھا تھا۔ وہ اپنے خاندان کے قتل کے بعد پاکستان شفٹ ہوئی تھی، تب سے میرے باپ نے میرے دماغ میں صرف یہی ڈالا کہ مجھے اس کی دولت اس سے لینی ہے اور اس سے شادی کرنی ہے۔ میں نے کافی انکار کیا، جس پر مجھے مار بھی پڑی اور کئی دنوں تک روم میں بند رکھا گیا، صرف ایک ہاں کہلوانے کے لیے، اور پھر بھوک پیاس سے نڈھال ہو کر موت کو بالکل قریب دیکھتے ہوئے جب میں سہم گیا تو میں نے ہاں کر دی، صرف موت سے بھاگنے کے لیے، اور اپنی دوستی کو دل میں دفن کر دیا۔ میں لالچی بن گیا جینے کے لیے، ورنہ میرے باپ کو تو میرے مرنے تک ترس نہ آتا، اور شاید میرا جسم وہیں ختم ہو جاتا اگر میں ہاں نہ کرتا۔ تم یہ شکوہ کر رہی ہو تو میں کیا کروں ہارٹ بیٹ؟ میں بھی رو کر اس کے سامنے بینڈ کروں کہ کیوں مجھے اتنی تکلیفیں دی، کیوں مجھے لالچی بنا کر دوستی کے لائق نہ چھوڑا، کیوں میری ماں مجھ سے چھین گئی، کیوں میرے باپ کو دولت کا نشہ لگا۔ وہ ایک ہی سانس میں بات مکمل کرتا اب گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ گھٹ گھٹ کر روتی رومیسا یکدم اس کے گلے سے لگی اور اس کی گردن میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ آئی ایم سوری ہادی، آئی ایم ریئلی ویری سوری، میں نے آپ کے زخموں کو تازہ کر دیا، پلیز۔ وہ سسکتی ہوئی معافی مانگنے لگی۔ ہادی مسکرا دیا اور اس کے گرد اپنا تحفظ بھرا حصار بنایا۔ تم اب سے ہادی چوہان کی عزت ہو رومیسا، خود کو اکیلا مت سمجھو، وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا بولا۔ رومی روتے ہوئے اسبات میں سر ہلا گئی۔ اچھا تم اٹھو، فریش ہو جاؤ، میں کھانا لے کر آتا ہوں، پھر پیکنگ کر کے ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ وہ اسے خود سے الگ کر کے اس کے بکھرے بال سنوار کر بولا۔ کہاں جانا ہے؟ رومیسا نے جانے پر اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ دیکھو میں نے یہ نکاح سے خفیہ طور پہ کیا ہے، اگر انہیں معلوم ہو گیا تو وہ پہلے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے یہاں آئیں گے، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں اپنے فلیٹ پر، کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ میں تمہارے معاملے میں خود پر بھی بھروسہ نہیں کرتا رومی، پلیز، وہ محبت سے بولا تو رومی زخمی سا مسکرا دی۔ کتنا چھپائیں گے ہادی؟ کیا